अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू सी यू। सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर। मैं इतना कुछ है मेरे पास बताने को, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो मैं जरा ऊपर से फर्स्ट टाइम है मेरा इंस्टा लाइव, और तो मैं थोड़ी सी समझ से बाहर हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू। बहुत यार, आपको पता है ये आपने जो भी कहना है अपने ईमान से कहना है। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। कोई बनावट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। इट्स योर रियल स्टोरी जो आपके साथ जिंदगी में हुआ है। मैंने जी भी हमेशा अपने ईमान से बात की है, आप भी अपने ईमान से बताएं। लेट मी बिल्कुल लिसन टू सर। यू। जी आप सर। कंटिन्यू, आई एम सर हियर। मैं मिलके अभी एक आयत जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही है, मैं संभाल के रखी थी कि आप आए। तो मैं, क्योंकि हम आपने मेरे साथ उस पर बहुत काम किया, और वो मेरे इधर गई वो जिक्र उठा लिया मैंने। तो इसलिए मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जो लोग इस टाइम प्लीज। देख रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो एवरीवन, मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग आयत रही है दैट इज सूरह बकरा की 185, चैप्टर 2 185। मैं खोल भी लेती हूँ। जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। यहाँ अल्लाह हमसे कह रहे हैं रमजान का महीना वो है जिसमें जिसमें कुरान नाजिल किया। अच्छा, अब मेरा सवाल उठा था, कुरान नाजिल क्यों किया, इसका मकसद क्या था। आप जैसे कि देखिए, हर चीज का मकसद है, हर चीज का मकसद है। तो इस बुक का भी कोई मकसद है ना। तो इस आगे अल्लाह खुद फरमाते हैं हुदल लिन्नास, यानी इंसान की हिदायत के लिए। बहुत क्लियर समझ आ गया कि ये जो किताब अल्लाह ने रमजान के महीने में नाजिल की, वो इसलिए नाजिल की कि हम लोग हिदायत हासिल करें इस किताब से। सबसे मजे की चीज ये हुई जब नजम भाई ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप जानती थी कि कुरान हिदायत के लिए। मैंने बड़े मजे से कहा जी बिल्कुल, और रमजान में नाजिल हुई है। मैंने कहा जी बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सर ने जब पूछा तो क्या आपने हिदायत ली, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि नहीं ली थी। तो ये बड़ा मजे की मेरे पास चीज थी कि मतलब ये किताब हमने बस शेल्फ पर रख दी, इसको खोला ही नहीं, इससे हिदायत नहीं ली, पता है कि ये हमारे लिए है। अच्छा, फिर मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो मेरे आस पास थे, जो मेरे बहुत करीब हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मतलब हम सब में अच्छाइयाँ जरूर हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी अपने जिंदगी के फैसलों में इस किताब कुरान को कंसल्ट नहीं किया था। मतलब हमने जो कुछ भी किया अपने ओपिनियन और अपने ख्यालात की बेस पे किया, कभी भी कुरान को लाइफ में कंसल्ट नहीं किया था। और मैं भी यही कर रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं तो शोबिस की फील्ड से थी, हर वक्त बिजी थी, और फिर एक्ट्रेस थी। तो जब ये पढ़ा कि ये हुदल नास है, मतलब नास का मतलब होता है इंसान, तो इंसान में तो मैं भी आती हूँ। तो मुझे हौसला हुआ और होप मिली कि ये किताब सिर्फ अरबी पढ़ने वालों के लिए नहीं है, मतलब किसी तबके के लिए नहीं है। इंसान में तो हर कोई आता है, बी इट अ पाकिस्तानी, इंडियन, आप, मैं, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, चाइनीज, अमेरिकन, गुनाहगार, मतलब एनीवन। और मैं तो फिर मुसलमान थी। तो फिर मुझे होप मिली कि ये तो मेरे लिए भी है, मतलब सनम भी इससे हिदायत ले सकती है। तो बात ये कि इंसान किसी भी लेवल पर हो, उसकी तालीम कुछ भी हो, ये कुरान हर लेवल पे हिदायत देता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये हिदायत है किस फॉर्म में, राइट? तो आगे अल्लाह फरमाते हैं वबय्यनाति मिनल हुदा, यानी जिसमें हिदायत की वाजिया निशानियां। अच्छा, वा का मतलब होता है और बय्यनात का मतलब होता है ओपन एंड क्लियर। फॉर एग्जाम्पल,
جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ہم نے آسمان کو بنایا، تو کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب آپ پردہ ہٹائیں اور دیکھ لیں، آسمان اتنا بڑا نظر آئے گا؟ تو آپ خود بتائیں کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب بینات کا مطلب ہوتا ہے جو دکھا دیا جائے. اب آپ آسمان دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو ہدایت بھی اتنی ہی واضح ہے اس کتاب کے اندر، اتنی واضح ہدایت ہے. فار ایگزامپل اب آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیرنٹس سے والدین سے نافرمانی نہ کریں. اب آپ کو اپنے پیرنٹس سامنے نظر بھی آ رہے ہوں، اب آپ کو صرف اس آیت پہ چلنا ہے. اتنی واضح ہدایت ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل کیا ہے، مطلب ہمیں تو صرف آیت پہ چلنا ہے، رائٹ؟ اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان، نیک اور بد کی تمیز. والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز. تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے نیک اور بد کی تمیز، غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. تو قرآن سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو آپ کو غلط بھی بتایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں، یہ فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ آلریڈی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے اگر ہمیں کچھ خریدنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا ایسے ہی کچھ بھی لے آتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سوٹ کرتی یا نہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر ایبلٹی فرقان کی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے ہمارے لیے غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیچر کو یوز کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر تو ہم قرآن میں آتے ہیں ہدایت لیتے ہیں، وہاں سے ہمیں اللہ والا فرقان ملتا ہے، ورنہ ہم اپنے بنائے ہوئے فرقان پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں جو میں کر رہی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اچھا سر، میرے لیے سب سے مزے کی بات نا یہ تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور میں روزے بھی رکھتی تھی، لیکن ہم سے برائی کیوں نہیں دور ہوئی؟ کیونکہ سر ہم نا یہ 2 آیت جو بیچ کی تھی نا وہ ہم کھا گئے، جس میں ہمیں ہدایت لینی تھی رمضان میں اور ہمیں فرقان مل جاتا، صحیح اور غلط اللہ والا مل جاتا. تو اسی لیے ہم نے روزے تو رکھ لیے، یعنی کھانے پینے سے تو خود کو روک لیا، کیونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو خود کو تو کھانے پینے سے روک لیا، لیکن وہ بری سوچ، بری عادتیں، ہماری برا ماحول، ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالے نہیں، اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. یس. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی نا تو میں نے اسی دن سے پروسیس سٹارٹ کر دیا، کیونکہ سر بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ کہ شکر ہے مجھے اللہ نے اپنے پاس ویسے نہیں اٹھا لیا، مجھے عقل دینی تھی، مجھے ریئلائز کروانا تھا اور میں نے کیا. تو الحمدللہ اب جو بھی مجھے اس کتاب سے، میرے قرآن سے مجھے نصیحت ملتی ہے، فرقان ملتا ہے، اسے میں اپنا ایمان کا حصہ بنا رہی ہوں، اس پہ کام کر رہی ہوں اور اس پہ پورے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اللہ کے اکارڈنگلی اب اپنی لائف گزاروں گی، بالکل اسی طرح جو اللہ کا فرقان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی اب میری زندگی میں. میں نے اب بس یہ ڈیسائیڈ کیا، اپنی مرضی سے تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی آئی ہوں. تو اب میری زندگی میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور لیکن ہدایت بھی تو لینی ہے، فرقان ملے گا ہمیں تو ہم اللہ کے اکارڈنگلی خود ہی چل پڑیں گے. ماشاءاللہ. سنم، میں نے ان 20 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف آتے دیکھا ہے، لیکن جس مقام پہ آپ تھیں وہ اس مقام پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے نظریں ہٹانا، ان انسینٹیوز کو، اس لگژری کو، اور اس اٹینشن اور پریز اور تعریف اور فین فالوئنگ سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر کرنا. تو میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا 100% آتے دیکھا ہے اللہ کی طرف جیسے آپ آئیں، اور یہ میں آپ کو بالکل پوری اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں.
ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور سب آپ کے جتنے بھی فینز اینڈ فرینڈز اور جو بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میں ان سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کر اور اتنا 100% کلیئرٹی کے ساتھ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی انسینٹیو کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کوئی شرط رکھے اللہ سے، بغیر کوئی چیز دیکھے کہ مجھے وہ مل جائے گا، آپ بغیر کسی اس کے، یہاں تک کہ آپ نے نہ میڈیا پہ کوئی اعلان کیا ایز سچ، نہ کوئی آپ نے شور مچایا، نہ کوئی آپ نے کسی چیز کو برا کہا، آپ نے خاموشی سے اپنی اصلاح شروع کر دی، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یس جب سر. آپ خود، جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اسی طرح مومن کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو جی سر. کنگریچولیشنز، اور آپ کو میری طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ابھی ساتھ ہیں اور ابھی جو دیکھیں گے اور جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آپ کی بات سنیں گے، ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور تھینک میری یو. دعا ہے کہ آپ نے رمضان کی آیت پڑھی ہے تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے، اللہ آپ کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور آپ کو لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز سحری میں، افطار میں آپ کو بولتا سنیں، آپ کی بات آپ کو دیکھیں، آپ بھی رمضان کو ایکسپیرینس کریں اور لوگ بھی آپ کے تھرو رمضان کو ایکسپیرینس کریں. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ، چونکہ آپ نے رمضان والی آیت شیئر کی اور رمضان کا اتنا بڑا رول ہے سنم میری زندگی میں بھی، اور ہر سال رمضان آتا ہے لگتا ہے کہ شاید یہ والا رمضان میری زندگی کا بیسٹ رمضان ہے، جی سر. اور ہر سال پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمیں چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہمارا ہر زندگی کا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں. سر کیا بات کہیں؟ پر ہمیں نا بچپن سے سکھا دیا گیا تھا کہ بس یہ جو قرآن ہم نے سیکھ لیا پڑھنا، اس کو جتنی بار مرضی پڑھ لے، بس ختم کرنے کی ریس لگی ہوتی تھی. جس نے جتنا بار زیادہ پڑھ لیا کہ اللہ میاں کو بس ایسے خوش ہوتا ہے، ہم ریس لگاتے تھے. فرسٹ روزے پہ پہلا سپارہ ختم کر لیا، دوسرا ختم، آخری تک تیسرا پڑھ لیا. اچھا عربی پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ آ نہیں رہا، تو بس یہ میں کرتی آ رہی تھی. اور شکر الحمدللہ اب قرآن کھولا ہے، میں روزانہ قرآن کلاس میں سیکھتی ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ایکچولی اس میں تو حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا تھا، یہی تو ہمارا پرپس تھا، تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سب کو کہ یہ میں نے کہا، ریکویسٹ کی سنم سے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جو ایمان جو ٹھاٹے مار رہا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد تو یہی ہے نا، سب کو انسپائر کرنا ہے. جی اپنے گھر میں عبادت کرنا صرف اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، وہ تو آسان ہے، جی لیکن سوسائٹی کے سامنے آ کر ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اور سب کے ساتھ شیئر کرنا، وہ ایکچولی اس حدیث کی تکمیل ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دوسروں کے سوالات سے، دوسروں کی مانیٹرنگ سے، کیونکہ لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں، جی سر. آپ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر جو پریشر کریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اور سکھاتا ہے، جی وہ سر. آپ کو اور زیادہ آپ کا تقویٰ بڑھاتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میری زندگی میں کوئی ایسی چیز لوز ٹاک نہ ہو. ورنہ بہت سارے لوگ میڈیا پر آنے کے بعد جب اللہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ اس مقام سے گر جاتے ہیں، جی سر. کیونکہ تعریف اور اٹینشن اور وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اور آپ بڑے آرام سے بہک جاتے ہیں. جی تو سر. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی میں ابھی صرف نیت ہی کی تھی اور میڈیا پر آ کے ایک دم سے انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اور شور بھی مچا دیا. سو جی آپ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی شوق ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بہت دینی ہو گئی ہوں اور میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، میں بہت نیک ہو گئی ہوں. آپ نے کوئی بلکہ آپ تو شاید یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ختم کرنے جا رہی تھی. آئی نو.
میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اچھے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے استعمال کریں. سو سر بہت اچھا. ساتھ ہیں. جی سر، میں نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا کہ یہ میرا آربٹ ہے. یہ اللہ نے مجھے کسی مقصد سے دیا تھا شاید، اور وہ یہی تھا کہ اللہ نے مجھے یوز کرنا تھا اپنے کام کے لیے. اور اس کے لیے میں پوری تیاری کروں گی. جو میں سیکھوں گی انشاءاللہ وہی سکھاؤں گی. میں کوئی اپنی باتیں نہیں یہاں کرنے آؤں گی یا اپنی فلسفیز نہیں لے کے آؤں گی. میں یہاں بات کروں گی تو صرف آیت سے کروں گی، جو کہ آپ نے مجھے سکھایا تھا. جو آئی ریمبر آر فرسٹ سیشن، جب ایک سورت ہے 2 کی 1 to 9، سورہ بقرہ کی 1 to 9، اسی سے میں کلیئر ہوئی تھی. بتائیں نا، وہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت. اچھا ہے، سب کو بتائیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے، سب سن رہے ہیں تو بتائیں، فائدہ ہو جائے گا سب کا. جی سر، کیونکہ جب کوئی اپنی فلسفی سے بات کرتے ہیں نا، ہم پھر اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آیت سے بات کروں گی جب بھی آئی، کیونکہ یہی سنت رسول ہے. اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سورہ بقرہ چیپٹر 2 کی آیت نمبر 1 to 9. جی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر. اچھا، یہ میں پہلے شیئر کروں سب سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قبول ہوئی، اور ہمیں ہمارے نبی ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے بالکل یہ جو آیت ہے یہ سچ ہوتی ہے. آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے کہا، اللہ یہ ہم نے کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. مطلب انہوں نے اپنی بات نہیں کرنے آئے، انہوں نے دعا میں یہ کہا کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے. اور تلاوت کیسی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست صاحب حکمت ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی تھی اللہ کی آیات سے کی تھی. اور اسی لیے ہمیں جب وہاں لوگ تھے ان کو وزڈم بھی سمجھ آئی. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن، رائٹ سر؟ تو ہوا بھی کہ جب انہوں نے اللہ کی بات کی تو آپ پیور ہو جاتے ہیں، آپ کو صحیح اور غلط پتہ چل جاتا ہے، تبھی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی کیا. اور اگر ہم اپنی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی ہیں. تو یہ سنت رسول ہے کہ آپ جب بھی بات کریں آیت کے ساتھ کریں. تو مجھے یہ بہت میرے دل کے قریب ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنی زندگیوں سے اس وقت ٹیلی ویژن آف کر کے اور 100 دھندے ہوتے ہیں زندگی میں، سب کچھ آف کر کے اس ٹرانسمیشن پہ جو آئے ہیں تو وہ سب پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں، وہ سب ان کے جذبات نیک ہیں. تو بہت سارے لوگ زندگی میں پیوریفائی ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پروسیس سمجھ میں نہیں آتا کہ پروسیس کیا ہے. اس آیت میں پیوریفائی ہونے کا پروسیس اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفائی کیسے کیا تھا لوگوں کو، تاکہ ہم ذرا چیک کریں کہ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب سے پہلے آیات کا تلاوت ہونا، کیونکہ پیوریفائی کسی کے خیالات نہیں کرتے، کسی کی بات پیوریفائی نہیں کرتی، اللہ کی آیات پیوریفائی کرتی. نمبر 1. نمبر 2، آیات کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ علم جب یہاں پر جاتا ہے، اور علم کے ساتھ والحکمہ جو وزڈم ہے، جو آیات کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. جب آیات، علم اور حکمت یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو کر یہاں جاتی ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی گنجل ہوتے ہیں، جتنی بھی پھانسیں ہوتی ہیں، پھانسیں نکلتی ہیں، مسکنسیپشنز کلیئر ہوتی ہیں. غلط خیالات، غلط روایات، غلط رسومات، غلط سوچ، غلط مائنڈ سیٹ، تنگ نظری، ایگو، ایروگنس، لالچ، ہر وقت کمپیریزن، ناشکری، تعصب، سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس، اتنے
मेंटल डिजीजेस हैं हमारी, उनको फिर अल्लाह एक एक करके थोड़ा 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 साफ करना शुरू करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये आयत जो आपने इस वक्त, इतनी बड़ी आयत आपने शेयर की है, कि ये आयत हमारी जिंदगी में ऑन हो जाए, ये प्रोसेस ऑन हो जाए। हम सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे सेइंग भी देखते हैं, हम टेलीविजन पे लिखी हुई सेइंग देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तज़किया इस प्रोसेस से होगा जब अल्लाह की आयत हम सुनेंगे, इल्म लेंगे, विजडम लेंगे, हिकमत लेंगे, और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये तब्दीली यहां से आनी है। जी जब सर। तक यहां से यकीन नहीं आएगा, जब तक ये सोच पाक नहीं होगी, हमारी कान पाक नहीं होंगे, हमारी नजरें पाक नहीं होंगी, हमारी जिंदगी, हमारे एक्शंस पाक नहीं होंगे। जी सो बाहर से फिजिकली पाक करना बहुत आसान है। आप डेटॉल सोप यूज कर लें, आप सेफ गार्ड यूज कर लें, आप दुनिया के सोप्स यूज कर लें, लेकिन इसको पाक करने के लिए आपको अल्लाह की आयत की तरफ आना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। सो दिस यस इज अ सर, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने शेयर किया है। बिल्कुल सर। सर मेरे आगे तो अब जो अल्लाह का हुक्म आता है और मैं उस पर सरेंडर कर रही हूँ। और सर सरेंडर अल्लाह के हुक्म पे करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा वो ये था, बीइंग अ, मैंने बचपन से पढ़ा हुआ था ये कलमा अपना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, राइट। इसका मतलब मुझे मतलब ही नहीं, मतलब अल्लाह कह रहा है ला माबूद नहीं, किसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं, सिर्फ मेरी। मुझे माबूद का मतलब नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कलमा आता है, तो कलमा, अब ला इलाहा इंस्ट्रक्शन आप कुछ फॉलो नहीं, तो फिर ये चीज मैंने अपने अंदर जब देखी कि मैं तो अपनी अल्लाह की तो चले साइड पे, मैं तो अपनी नफ्स की सुन रही, और हम मतलब जब किसी अल्लाह के अलावा किसी और की सुनते हैं तो इसका मतलब हम शिर्क करते हैं। और शिर्क सर मैंने हमेशा बाहर के लोगों में देखा कि शायद वो करते हैं अल्लाह के हुक्म में, जी वो अल्लाह से नहीं मांग रहे या अल्लाह की नहीं सुन रहे। तो जब मैंने अपने ऊपर ये तो मुझे अपने आप नजर आया कि अल्लाह की तो मैं भी सुनती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ने मेरे लिए एक हुक्म दिया है सूरह किताब की 59 में, और सूरह नूर की 31 है, मतलब अगर अल्लाह ने उधर मोमिन औरत के लिए एक हुक्म है तो वो मैं क्यों नहीं पूरा कर सकती? मैं अपनी क्यों सुन रही हूँ उसमें? वो हिजाब है या अल्लाह का तरीका है, क्या एक औरत ऐसी होगी जो, तो मैंने अपनी क्या चीज निकाली हुई, ये चीज मुझे बॉदर कर, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं मान सकती। मतलब मैंने एक तरफ अपना आप रखा, ये ख्वाहिशें हैं, ये नफ्स है, और अल्लाह का हुक्म रखा, तो अल्लाह इतना बड़ा कि मेरे आगे कोई नहीं। तब मैंने अपनी सोच खत्म कर दिया, मैंने कहा अब मैं पूरा करूँ आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं, अपनी भी नहीं। तो मुझे बहुत मजा आता है कि अब मैं कभी अपनी नहीं चाहूंगी, हमेशा अल्लाह के पास ही। मेरा कलमा जब से क्लियर हुआ मुझे दीन की समझ आई, इट इज ओनली अल्लाह दैट यू हैव टू, माशाल्लाह। अल्लाह एंड रसूल। कोई भी सनम, आपके देखने और सुनने वालों के जहन में कोई भी सवाल आता है तो वो कर सकते हैं, और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। सर वो और मुझे मैं करने की कोशिश कर, इतना मैसेज है कि मैं अगर ये पढ़ रही हूँ ना तो मैं बात नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने बीच में किया था। आई एम सो सॉरी। मेरा बहुत सारे लोग कहते हैं जी आजकल की नौजवान नस्ल जो है, और वो आजकल हालात बहुत खराब है, और मीडिया इतना हो गया, बुरा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। बट जब भी मैं ये होता देखता हूँ, और इट्स सच अ प्लेजेंट सरप्राइज, और इतनी ये खूबसूरत बात है कि आपने जिंदगी में एक अच्छा काम किया है, और आपको दुआएं देने वाले भी उससे ज्यादा हैं जो जो सिर्फ आपकी एक्टिंग की तारीफ करते थे, जी सर। और उससे कम नहीं है वो लोग जो आपको दुआएं भी दे रहे हैं साथ। सो नेकी सबके अंदर है, लेकिन नेकी होती नजर आए तो फिर आप भी इनकरेज होते हैं। यस सर। इसलिए
एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है, बजाय कि आप सिर्फ तमाशाई बन के सिर्फ कंप्लेन करें या तनकीद करें। उससे बेहतर है कि आप खुद कोई स्टेप लें। क्या ख्याल है? सर बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह की मैं बड़ी हुई, मुझे लगता था मुझे सबका पता है, मैं वो कहीं 50-50 रह गई। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो आगे आने वाले हैं, जो अल्लाह ने मुझे दी है, मेरी औलाद, कहीं मैं उनको भी अपना बड़ा कर देती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे इस तरफ ले आया, उनके लिए भी एग्जाम्पल इंशाल्लाह। और जाहिर है गोज के ये बाद सनम आपसे नूर मुगल पूछ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बता दें। सब। हाँ जी, मैं बिल्कुल रिपीट करती हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म अर्रहमान अर्रहीम, वहां में रोजाना कुरान क्लास होती है, लाइक 365 डेज। इससे बड़ी क्या बात है? मतलब सिर्फ अल्लाह ही करवा सकते हैं, किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। कोई मेरे पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी बिजी मॉम हूँ, मैं हर वक्त बेबी के साथ रहती हूँ, सारा कुछ मुझे क्लियर हो गया कि आप टाइम निकालना चाहते हो, अल्लाह खुद ही बना देता है। मैं ये हमने फजूल की चीजें जोड़ी होती हैं, मैंने टाइम निकाला, मुझे लगता था मेरे से बिजी कोई है ही नहीं। तो मैं रोजाना उस क्लास टाइम जहाँ पे मेरी कुरान की बात हो रही है, जहाँ हम नसीहत लेने जा रहे हैं और नसीहत मिलती है, हम उस पर अमल करते हैं, सर मैं उस क्लास को नहीं मिस करती हूँ। वो मेरे सर बाबर चौधरी सर, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। वो ये कि मैं अपने फैंस को बताना चाहती हूँ, उन एक बात मुझे बहुत हिट करती है, यहाँ जाके लगी जब उन्होंने बोला योर डिसीजन इज योर डेस्टिनेशन। तो हमने डिसाइड करना है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी। जाना तो अल्लाह के पास है, तो आगे क्या है हम सबको पता है, एक दोज़ख है, एक जन्नत है। आपने डिसाइड करना आपने कहाँ जाना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करते हैं। तो आप खुद देखें आप कहाँ, अगर तो अल्लाह की रजा चाहिए तो उसके लिए ये किताब है, कुरान तक आना है, और उसके लिए आप टाइम निकालें, मतलब प्रायोरिटी पे अल्लाह को रखें, जो कि पहले मैं नहीं करी थी, अब मेरे लिए प्रायोरिटी अल्लाह है। और आप इन माने इतना मैं एक सबसे सवाल, एक क्वेश्चन है जमील शर्मेन का कि आई हैव अ क्वेश्चन। मैं जितनी बार गिल्टी होती हूँ एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फिर बहक जाती हूँ, वापस गलती हो जाती है। ये सर इनका सवाल है। तो सर मेरे पास सबसे प्यारी सनम आप क्यों नहीं बहकी, या आप क्यों नहीं वापस गई, या आपसे क्यों नहीं गलती हुई? आप कैसे, पहले तो आप बताएं ना। सर मेरा ईमान इतना अल्लाह पे है कि आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो किताब है ना, इसमें जो लिखा है हम सब मुसलमान यकीन करते हैं, राइट? तो इसमें जब अल्लाह ने खुद कह दिया है, तो मैं सबसे 6 की सारे हम सब गुनाहगार होते हैं और रिपेंटेंस चाहते हैं, माफी चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सनम कि ये जो पूछ रही हैं कि जो इनसे ये बार बार क्यों हट जाती है, जी तो पहली बात तो ये है कि एक माफी मांगना होता है बगैर कुरान के। जी जब बगैर कुरान के माफी मांगते हैं तो आप माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन आपको हिदायत नहीं मिलती जी सर, उसका रीजन है। कि उससे उससे बचना क्यों, कैसे है। इसलिए हम गलती दोबारा करते हैं। सो जी अब सनम जो बताने जा रही हैं, वो कुरान से माफी मांगने का तरीका बताने जा रही है कि कुरान, जब हम कुरान के जरिए माफी मांगते हैं तो किस तरह फिर हम दोबारा वापस नहीं जाते, और फिर हम उस स्टेज से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी गाइडेंस हो जाती है। सो अब बताएं कि ये सूरह अनाम जो है 6, इसकी 54 नंबर आयत क्या कह रही है, और आपकी जिंदगी में कैसे हुआ ये? सर एक्चुअली जो तौबा है, दैट इज द मेन थिंग। हम माफी तो मांगते रहते हैं, हम तौबा नहीं करते। एक्चुअली ये तौबा, फर्क बताएं इसका। मैं इसका फर्क ये बताती हूँ, तौबा का हम मतलब समझते हैं माफी है, एक्चुअली ये नहीं है। जो मुझे क्लास से पता चला कि तौबा का मतलब होता है पलटना, टेक टवर्ड्स अल्लाह, एंड देन अपने आप सरेंडर कर दे, ये अल्लाह, ये मेरी बुराई है,
میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں. آج کے بعد یہ میری برائیاں آپ کے سامنے ہیں, میں دل سے معافی مانگتی ہوں, آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گی, جو اللہ چاہے گا وہی کروں. دیٹ از توبہ. مطلب آپ پلٹ جائیں اللہ کی طرف. پھر ظاہر ہے ہم یعنی انسان, ہم یعنی غلطی کرتے. معافی آپ زبان سے بھی مانگتے ہیں لیکن توبہ پریکٹیکل ہے. توبہ پریکٹیکل ہے, بالکل سر. آپ کو اپنی لائف کی انوائرمنٹ، آپ کو زندگی کے اندر اپنی اس محفل کو، اس جگہ کو جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہاں سے پلٹنا اور اللہ کی طرف پلٹنا. یعنی جی اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے جانا تھا پشاور اور آپ چلے گئے لاہور کی طرف، تو آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا واپس یس آنے کے لیے. اس کو عربک میں توبہ کہتے ہیں، رائٹ؟ یس سر. تو پلٹنا از توبہ. اور میں نے بھی یہی کیا کہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہم انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں. میں نے دل سے توبہ کی. حالانکہ ہمیں ہم یہ کیوں نہیں بیلیو کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن تک نہیں آتے. قرآن سے اب میں آپ کو بتاؤں گی سب لوگوں کے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں. سورہ انعام 6 آیت نمبر 50. اور جب تیرے پاس وہ آئیں. اب یہاں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے تیرے پاس. اور جب تیرے وہ آئیں. سر یہاں پہ آپ نے میرا نام ڈلوایا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا. وہ کون؟ میں فار ایگزامپل نام ڈالتی ہوں. اور جب تیرے پاس وہ آئے, مطلب ہم آئے جو ہماری نشانی پر ایمان لے آئے, تو کہہ کہ تم پر سلامتی ہو. اب یہ کس کی یعنی سلامتی؟ ہماری اللہ. آیات پر ایمان لے آئے. جب تو بھی کہہ جب بھی نشانیاں یہ لکھتے ہیں ترجمے میں تو آپ عربک میں دیکھیں تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا لکھا ہوگا، رائٹ؟ کہ جب بھی یہ آپ کے پاس آئیں اور ہماری آیات پر ایمان لائیں. تو کہہ دے کہ پھر تم پر تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اف, مطلب دس سم تھنگ ریئلی بگ. یہ اللہ ہم سے اس کتاب سے مطلب یہ آیا. اب آپ آپ اس میں کتنے بھی گناہ کیے ہیں. میں اپنے اللہ کے پاس آئی, میں نے اللہ سے توبہ کی, میں نے اللہ کی, اور میں نے توبہ کے بعد پتا میں آگے سے کہ جب تیرے پاس وہ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آئے, تو کہہ کہ تم پر سلام ہو, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. بے شک تم میں سے اگر کوئی جہالت کے سبب برا عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا, تو یقیناً وہ بخشنے والا رحیم ہے. سو دس از میجر. یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں میسیجز نہیں پہنچے ہوئے ہمارے تک, تو ہم کچھ بھی کرتے رہتے. ظاہر شیطان ہمارے ساتھ آخری سانس لینے والا ہے, رائٹ؟ تو ہم گڑبڑ ہم مسلمز ہو کے بھی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تو یہاں خود کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے گا, توبہ کر کے اصلاح کر لے گا. مطلب میں نے بھی یہی کیا, جب میں نے اللہ میاں کے آگے توبہ کی, میں نے اب جو بھی میری برائی کریکشن کر دی, تو اللہ کے آگے کہہ رہا ہے تو وہ یقیناً بخشنے والا ہے. تو اللہ میاں مجھے بخش دے. اب یہ میرا ایمان آ گیا کہ میں کیوں دل میں سوچوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کیا ہوگا, کیوں نہیں کیا ہوگا, اللہ نے خود مجھے بتایا, تو میں کیسے. اور یہ جو دل سے توبہ ہے, سر میں نے ایک آیت ہے سے یاد نماز میں پڑھی, بہت روئی تھی, which is سورہ فرقان, عباد الرحمن میں سے 25 کی 70, کہ توبہ ایسی ہو کہ توبہ کا حق کہ ایسے نہیں کہ آپ ابھی توبہ کر لیں اور پھر کرتے رہیں. تو اللہ میاں وہاں پہ ہمیں جب کہہ رہا ہے کہ توبہ تمہاری ایسی ہو کہ توبہ کرنے کا سوری اف یو کین کریکٹ می, توبہ کرنے جیسا کا کہ حق حق ہو. ہاں جی ہو جائے, تو پھر اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے ان کو نیکی میں بدل دے گا. تو میں نے یہ امیجن کیا کہ ہم نے کیا کیا گناہ نہیں زندگی میں کیے ہوتے ہیں. میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے کہ میرا اللہ مجھے اس ٹائم یہ کہہ رہا تھا کہ سنم تم نے زندگی جو بھی گناہ کیے ہیں میں وہ نیکیوں میں بدل دوں گا.
میرے اگر توبہ کا حق میں نے پورا کر دیا کہ میں نے خالی اس چیز پہ توبہ نہیں، میں نے ہر چیز پہ سرنڈر کر دیا، ہیر آیا ملا میاں، تو میں ایک سکون میں آ گئی. اور اب ظاہر ہے ہم انسان ہیں، مجھے غصہ بھی آتا ہے جس کام کر رہی ہوں، میں صبر کی کمی ہے، میں صبر پہ کام کر رہی ہوں، یہ سب اللہ میاں نے یہاں آرڈرز لکھ دی ہیں. میں ہر آرڈر پہ کام کر رہی ہوں جو مجھ سے ریلیٹ کر رہا ہے میری لائف سے، صحیح. وہ مجھے بہتر سے بہتر بنا رہا ہے میرا اللہ. اور مجھے پہلے جو خوف آ رہا تھا نا کہ میری پریپریشن نہیں ہے اگر میں اللہ کے پاس چلی گئی، تو اب مجھے سکون آ گیا. اگر اللہ میں نے مجھے بلا بھی لیا تو ایٹ لیسٹ میرے اندر یہ کلیئرنگ ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے ہر گناہ کی توبہ کی ہے، اور ایسے کیا کہ اللہ میرے میں جو معاف کر دے، اب وہی کروں گی جو تو چاہے گا. دیکھیں تین the way I see it، جو جس سسٹر نے بھی یہ سوال کیا تھا اور بھی بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، کیونکہ ہم خود بھی پہلے قرآن سے پہلے ہم بھی ان اینڈ آؤٹ ان اینڈ آؤٹ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے تھے. تو تین چیزیں صنم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک تو نیت بہت پیور ہے، انٹینشن بہت پیور ہے، کیونکہ اللہ نیت کی وجہ سے کام آسان کرتا ہے، اللہ نیت کی وجہ سے صحیح لوگ ملواتے ہیں، اللہ نیت کی وجہ سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتے جب کسی کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. تو ایک تو نمبر 1 نیت کا، آپ اپنی نیت کو چیک کریں کہ کیا میں واقعی ہی بدلنا چاہتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، بدلنے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن ہے ہی بدلنے کے لیے، ہم بغیر قرآن کے بدلنا چاہتے ہیں اس لیے بدلتے نہیں ہیں. بغیر قرآن کے نہیں بدل سکتے، کیونکہ قرآن ایک پوری ایجوکیشن ہے. بغیر ایجوکیشن کے کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ہر چیز علم کی بیس پہ رکھی ہے، ہر چیز علم کی بیس پہ اگتی ہے. پرندہ علم کی بیس پہ اڑتا ہے، آکسیجن بھی علم کی بیس پہ چل رہی ہے، پوری سولر سسٹم علم کی بیس پہ چل رہا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کر کے علم دیا تھا، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے، برین ہے، جہاں سے سارے فیصلے ہونے ہیں، یہ بھی انفارمیشن اور علم پہ چلتا ہے. جی سر. جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اتنا یہ کام کرتا ہے. سو ایمان کو علم سے الگ نہیں کرنا. بالکل سر. خالی فیلنگز سے بات نہیں بنے گی. فیلنگز نیت کی حد تک ٹھیک ہے، نیت بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، صنم آپ نے یہ کیا کہ آپ نے قرآن کو چھوڑا نہیں. آپ نے ہر سوال، چاہے کسی نے آپ کو کوئی غلط بات بولی ہو، مس گائیڈ کیا ہو، ڈسکریج کیا ہو، آپ نے اس کا جواب قرآن سے مانگا. سو آپ کو قرآن سے فوراً ساتھ کے ساتھ آپ کو کلیریفائی کرتے گئے. یہ دوسری ریزن تھی کہ آپ نہیں ہٹی. تیسرا ریزن یہ ہے کہ آپ کو صحیح انوائرمنٹ مل گیا. بالکل. ہم گولی بھی کھاتے ہیں، ساتھ چینی بھی کھاتے رہتے ہیں، تو ڈائبٹیز کیسے جائے گی؟ بالکل سر. اس انوائرمنٹ سے ہٹ کے پھر آپ جب رجوع کرتے ہیں قرآن سے اور اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تھوڑی تو پھر آپ دوبارہ واپس نہیں جاتے. سو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ آپ تو اس وقت ہوا میں ہے نا صنم، آپ تو اڑ رہی ہیں ایمان میں. سو یہ دا فکشنسٹ نسا سوال کر رہی ہیں کہ I have been searching for an answer to a question for a long time, but I cannot find the answer. I want to find Allah, but I don't know the way to it. Does the Quran tell us how to find Allah in our life? یہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پتہ کیسے بتایا تھا، کہ اللہ کا پتہ کیا ہے اور اللہ کیسے ملے گا. اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ بالکل سر. مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ وہ حدیث میں پہلے شیئر کی، جو مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں آ رہے تھے، بٹ میں نے مفہوم شیئر کر دیا تھا. اس کا ہے کہ اگر آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ اللہ کا قرب اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے، یعنی آپ کو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں آپ، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، which is القرآن، دا قرآن. تو ادھر سے ہی آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس، لائکس اینڈ ڈس لائکس، جو اللہ چاہتا ہے سب کچھ آپ کو ادھر سے ملے گا، رائٹ. اور
اور میں آیت بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں کلاس میں ظاہر ہے لکھتی ہوں, which is 12:108. Let me open and tell the ترجمہ. 12 کمپلیٹ آنسر مل جائے گا فکشنسٹ نساء کو اس آیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں اللہ کا تعارف کروایا تھا. جی اچھا جی, دس از سورہ یوسف آیت نمبر 108. کہہ دے کہ یہ میرا راستہ جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اور میری اطاعت پیروی کرنے والے ایک دیکھی بھالی دلیل پر ہیں, which is this قرآن. اور اللہ پاک منزہ صفات ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو جو حضرت نبی کا بھی راستہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, وہ بھی یہی ہے, دا قرآن. تو ادھر ہی ہمیں سب پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں ادھر سے ملے گا, اور آپ کہیں بھی ڈھونڈ لیں. اور اگر ادھر سے کنیکٹ ہونا ہے تو الحمدللہ آئی جسٹ شیئرڈ کہ میرا جو انسٹیٹیوٹ ہے الرحمن الرحیم, which is every day, every night we study قرآن there, we learn قرآن there, اور جو سیکھتے ہیں ہم اس کو پر عمل کر رہے ہیں. اور ایسے جو نجم بھائی اس ٹائم آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ ہمارے سروں پہ اتنا بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے رہے ہیں. سیریسلی ہمارا پتہ رکھا جائے, بدل گئی ہے. آپ سیریسلی آپ نے مجھے جہاں کنیکٹ کیا ہے, تاکہ ہم کر جاتے ہیں, اللہ کا حکم لیتے ہیں, اینڈ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. سنم ایک آیت ان کو اور بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کے ذریعے ہم اللہ ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی سننے والا نیچے کامنٹ میں یہ آیت پیسٹ کر دے. سورہ کا نام ہے قاف, 50 نمبر سورہ ہے, اس کی 16 نمبر آیت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سب سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا. سر یہ جب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, ہمارا فرسٹ سیشن آپ نے یہ پہلی آیت تھی تو میں نے یوں کھولی آپ, اور اس میں میں نے پڑھا, اور بے شک نے انسان کو خلق کیا. ہم آپ نے پوچھا کون ہے, اللہ تعالیٰ. تو آپ نے انسان خلق کیا, آپ نے بولا انسان کی جگہ اپنا نام ڈالا. ایسے آپ نے صنم حالت ٹائٹ ہو گئی, میں انسان سے جب میں نے اپنا نام ڈالا مجھے سمجھ آ گئی آیت میری ہے. جب میں نے ایسے پڑھا, اور بے شک ہم نے, اللہ نے انسان کو خلق کیا, صنم کو خلق کیا, اور ہم خوب جانتے ہیں, یعنی اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اس کے وسوس ڈالتا رہتا ہے, اور ہم تو اس سے اس کی شہرت زیادہ قریب ہیں. مائی گاڈ, سچ اے فار می. مجھے کرنے کی تمیز بات کر, اور ہم صرف کس سے کہانیاں پڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ریلیٹ کیا کہ اللہ تو, اور پھر آپ نے بات کی, میں کس طرح یہ آیت آپ نے کہا کس کی, میں نے کہا آواز, تو وہ اللہ کی آواز سے مجھے یہ میرے یہاں جا کے لگی, کیونکہ میں نے 3 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں شکر گزار بننے کے لیے, آنکھ, کان اور دل. تو یہ میرے لیے بہت ایزی. ماشاء اللہ. تو جو آئی ہوپ کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ جس کلام سے اللہ مخاطب ہیں تو اس سے بہتر ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے اللہ کو اپنی زندگی میں لانے کا
کہ اللہ خود آپ سے مخاطب ہو جائے بجائے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں اور اپنے خیالات میں اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ آپ کو اس کے کلام سے ہی ملے گا اور آپ کی زندگی میں ایک ایک سٹیپ کے اوپر جب وہ اپنے کلام کے ساتھ اپنی آیات کے ساتھ گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ. جب وہ آپ کی سوچ، جیسے کہ اس آیت میں تھا کہ جو آپ کی سوچ میں وسوسے آتے ہیں، وسپرز آتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی واقف ہیں. سو آپ کی سوچ میں بھی اللہ شامل ہے، آپ کی زندگی کی جو آپ بات کریں گے اس کو بھی گائیڈ کریں گے قرآن سے کہ کیسے بات کرنی ہے، زندگی میں ایکشنز کیسے کرنے ہیں، اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، سوسائٹی میں کیا رول ہے ہمارا، ایز اے فادر ہمارا کیا رول ہے، ایز اے وائف ہمارا کیا رول ہے، ایز اے مدر ہمارا کیا رول ہے، ایز اے ہسبینڈ کیا رول ہے، ایز اے بیٹا، ایز اے بیٹی، ایز اے لیڈر. ہر اینگل جو آپ کی زندگی کا ہے اس میں اللہ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے گائیڈ کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ کے کلام کے علاوہ آپ کو اللہ آپ کی لائف میں اور کیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کلام کو آپ مائنس کر دیں گے، اگر قرآن کو مائنس کر دیں گے تو اللہ آکسیجن کھانا پینا تو ہر کسی کو دے رہا ہے، مکھی مچھر کو بھی دے رہا ہے، یہودی عیسائی ہندو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے تو پھر آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا. اور یہی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، اس کو فیل کر ہی نہیں سکتے، اس کو جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہاں سے نہ جاؤ اس رستے سے جو اس کے اندر سے نکلا ہے، یعنی القرآن. میں دیکھ رہا ہوں سوال کسی نے، اچھا بہت سارے لوگ دو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں سنم. which is ایک تو یہ کہ وہ کلاس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو آپ مینشن کر رہی ہیں، دوسرا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، جو آپ کو سمجھ آئی ہے، اس میں قرآن کے ترجمے کا ہاتھ ہے یا کوئی قرآن میں کوئی خاص بات ہے. تو اس کا میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کوئی بھی جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے از گڈ انف. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ترجمہ پڑھ رہی ہیں اس کے الفاظ آسان ہیں، لیکن مسئلہ ترجمے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صنم کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک آیت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آیت سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسئلہ ترجمے کا ہے یا مسئلہ کسی اور چیز کا ہے. صنم آپ یہ آیت جانتی ہیں، سورہ القمر ہے، 54 نمبر سورہ، اس کی 17 نمبر آیت ہے جی، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں. ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں. جو بھی اس وقت سن رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں قرآن آسان ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم قرآن کو آسان کر دیتے ہیں لِلذِّکْر، اس کے یس، لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی حاصل کرنے کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ انگریزی میں پڑھیں، چاہے آپ چائنیز میں ترجمہ پڑھیں، چاہے آپ عرب ہیں اور عربک میں پڑھیں، چاہے آپ فرینچ میں، چاہے فارسی میں، چاہے پشتو میں، چاہے بلوچی میں، چاہے سندھی میں، اگر آپ کی لیکن نیت نصیحت نصیحت لینے حاصل کی ہے. کرنے کی ہے، اللہ قرآن کو آسان کر دیں گے. جیسے صنم کے لیے اس کو اپنانا، اس کو جاننا آسان ہو گیا. سو اٹس دیٹ ایزی. اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹرانسلیشن یا کون سا والا ترجمہ ہے یا کون سی والی تفسیر ہے. جی صنم. سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اگین یہ والی آیت میرے لیے اس قدر زبردست ثابت ہوئی کہ یہاں پہ اللہ ایک جگہ 50 میں 17 میں بول رہا ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. پھر آپ نے مجھے اسی چیپٹر کی 22 آیت پڑھائی.
چلے جاتے لینے کے لیے. یہاں اللہ ہمیں 4 دفعہ بول رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, تو ہم کہاں گم ہیں؟ ہمیں کیوں خوف نہیں اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں بنایا ہے, ہم اس کو کیوں پرائرٹی نہیں دے سکتے؟ ایسی کون سی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے اور اس کے بیچ میں, جو کہ میں اگر اپنے لائف میں دیکھوں, میرے میں شاید یہ علم کی کمی تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا سچویشن پوچھنی ہوتی ہے اللہ میاں سے. جس 21 کی 10 میں ابھی بھی جب میں قرآن کے راستے پہ آئی تھی, میں نے یوٹیوب دیکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ یہ یوتھ کلب والا جو ہمارے بردرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جس میں راجہ ضیاء الحق ہیں, محمد علی ہیں, مجھے سب بہت پسند ہیں. سر میں سارے یوٹیوب چینلز دیکھ رہی تھی, مجھے پھر بھی نا میں بہت طرف بھاگنے لگی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جب میں نے 21 کی 10 سمجھی تھی نا, کہ علم تو میں بہت سارا لے رہی ہوں, لیکن میں نصیحت جو نہیں لے رہی ہوں. یہ 21 کی 10 بتا دیں کہ یہ کیا ہے. جی میں 21 کی 10 کلاس میں اب ایزی ہو گیا بتانا, کیونکہ ہم ہر وقت اس پہ بات کرتے ہیں. میں چیپٹر 21 پورا سورہ 21 سورہ انبیاء 21. جی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, بے شک اللہ نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ سر مجھے یہ اللہ اتنی زور سے سمجھ آئی کہ ہم علم لینے جو ادھر ادھر بھاگیں کہ ہم جان جائیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. صرف جاننا کے لیے نہیں, ہم اپنی نصیحت جب لیں گے تو ہی تو ہمیں فرقان ملے گا, صحیح اور غلط کی تمیز ملے گی, پھر اس پہ عمل کریں گے. تو اللہ ہم سے چاہ رہے کہ ہم اس میں نصیحت لیں, اپنی لائف میں اس کو لے کر آئیں, اس پہ پھر اللہ کے آرڈرز مانیں. تو 21 کی 10 مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ہم اپنی سچویشن, اس میں یہ پوری کتاب ہے نا, یہ ہمارا ہی ذکر ہے اس میں. تو اب اب میرا کوئی ذکر نہیں ہے فی الحال باہر کچھ بھی ہو رہا ہو, مجھے فی الحال کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, پہلے اپنے آپ کو, پھر آگے میں جاؤں گی. تو اپنے لیے میری ایک سچویشن آتی ہے صبح سے لے کر رات تک, اور میرے بڑے قریب لوگ جس میں میرے گھر والے ہیں, میرا ہسبینڈ ہے, میرے گھر وہ بچی جو کام کرتی ہے, یا میرے بچے. میرا بات یہ کہ مجھے پورے دن میں میری سچویشن دیکھنی ہے کہ مجھے اللہ میاں یہاں کیا کہہ رہا ہے. اچھا میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور میں نے کیا کہنا ہے, وہاں میں اللہ میاں کیسے چاہ رہے ہیں میں اس سے کیا بات کروں. یا میں اگر غصہ کر رہی ہوں کسی بات پہ تو اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, یا مجھے اپنا نصیحت لینے جانی ہے, اللہ کے آرڈرز پہلے مجھے کھولنے ہیں. اور جب میں اللہ کے آرڈرز پہ عمل کروں گی میں مسلمان ہو جاؤں گی. تو میں پھر اللہ نے جب چاہا مجھے جو بھی انفارمیشن دے دے, پہلے مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. تو وہ دس از 21 کی 10 سچویشن. وہ اللہ مجھے کتاب یہاں آیت سے بات کرتا ہے, تو مجھے جب وہ آرڈر اللہ کا سمجھ آ جاتا ہے میں اپلائی کرتی ہوں اپنی لائف پہ, میرے لیے سب آسان ہو رہا ہے, اور دیر از نو پرابلم دیٹ آئی ایم فیسنگ. ماشاء اللہ. سنم بہت سارے لوگ آپ کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی چینج ہونا ہے, ہمیں بھی اسلام کی طرف آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ the best would be if they could, ایک تو یہ اس سیشن کو غور سے سنیں دوبارہ, اینڈ نیکسٹ ٹائم when we do a discussion اس کا حصہ بنے, اور ان باکس کریں, آپ سنم کو ان باکس کریں, اینڈ انشاءاللہ we will plan کوئی نیکسٹ سیشن ایسا جس میں کہ آپ اور زیادہ کوشچنس بھی کر سکیں اپنے اپنے, اینڈ ڈیٹیلڈ آپ کو گائیڈنس بھی مل سکے. آئی تھنک ان باکس کرنا بہتر رہے گا, کیا خیال ہے؟
ان باکس بالکل ایکچولی سر اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ میں خود بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں، ایک دن رکھ لوں گی جس میں میں یہی کام کر لوں گی کہ جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں میں ان کے نمبرز لوں گی اور پھر آپ سے کنیکٹ کرواؤں گی. وی کین ہیو اے سیشن ٹوگیدر and they can join our Ar-Rahman Ar-Rahim Institute which is every day 24/7 365 days انشاءاللہ. جیسے میں سیکھ رہی ہوں یہ کوئی موقع ملے میں یہ بھی شیئر کرنے آئی تھی کہ آپ There are so many comments that very difficult سارے comments پڑھنا سنم واقعی مشکل ہے ہو رہا. جی میں وہی دیکھ رہا ہوں آپ کہ اگر کوئی بھی کسی کا کوئی ایسا سوال زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جوائن کرنا ہے اور ہمیں بھی پلیز شیئر دا لنک آف یور انسٹیٹیوشن. کوئی بھی میں پوسٹ کر دوں گی کیونکہ سٹوری جو ہے وہ 24 آورس کے بعد چلی جاتی ہے اس لیے میں یہ سارا کچھ پوسٹ میں لگا دوں گی کہ آئی ایم ایکچولی میں خود بھی ایسے آ کے ڈسکلوز کرنا چاہی تھی دس از مائی انسٹیٹیوٹ اور میں یہاں پہ بلانگ کر. یس ٹھیک ہے. ایوان سائمہ کہہ رہی ہے ڈو یو ٹیچ حدیث؟ well we learn from حدیث. جیسے ابھی بھی سنم نے ابھی ایک حدیث سنائی تھی آپ کو اللہ کے قرب کے بارے میں. اس سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. تو قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. حدیث از دا نچوڑ آف دا قرآن اور قرآن از دا فاؤنڈیشن, قرآن از دا لا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کسی بھی سچویشن کے اندر سمجھانے کے لیے کسی چیز کو بتانے کے لیے جب اپنے الفاظ میں فرمایا تو وہ حدیث بن گئی. اور ایک حدیث کے اندر 500 1000 آیات کا جوس بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ کو حدیث کی ڈیپتھ کبھی نہیں ملے گی. اور بہت ساری حدیث میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے جس میں بہت سارے لوگ معاشرے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں. لیکن اگر قرآن کا علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو حدیث کی پوری سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایسا کیوں فرمایا اور اس موقع پہ ایسا کیوں فرمایا, کیوں کسی کو جہاد پر بھیجا, کیوں کسی کو کہا تم جا کے ماں کی خدمت کرو. سو یہ حدیث کا بھی موقع محل ہوتا ہے جیسے قرآن کا موقع محل ہوتا ہے. سو یس we study Quran and Hadith every day. دونوں سے گائیڈنس لینی ضروری ہے تب جا کے آپ کو ایک بیلنسڈ اور کمپلیٹ بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو لو فرام انڈیا ماشاءاللہ کافی زیادہ مجھے دکھ رہا ہے. Thank you very much. Can I have online sessions? I'm out of country. Yes, you can. It's all online. آپ کو نظر آ رہے ہیں کامنٹس؟ یس سر ابھی آیا ہے. تو بہت پیچھے رہ گیا. سر یہ میں انفارم کر دوں گی. تو میرے خیال سے کویسچن تو ختم ہوتے نہیں ہیں. انشاءاللہ ان کے سب سوالات میں لوں گی, آپ سے شیئر کروں گی. اب میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ود اے نوٹ. میرے اندر اس قدر ایڈوائزز آ رہی ہیں جو میرا دل کر میں یہ بھی دے دوں, وہ بھی بتا دوں, یہ بھی بتا دوں, سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی جو اس ٹائم دل سے آ رہی ہے میں وہ بتاتی ہوں. دو باتیں اس سے میں اینڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ اگین سورہ 208 میں کہہ رہے ہیں یا دخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ, پوری طرح سے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا. تو میری طرف سے ایک ایڈوائس یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے جو میں پوری طرح سے فالو کر رہی ہوں. I am no more of 50-50%. میں نے سب کچھ اللہ کے آگے جو ڈیسیژن ہے میں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوئی ہوں اور میں ایسے ہی رہنا چاہوں گی آخری سانس تک. اللہ کا حکم فالو کروں گی, آپ بھی ایسا کریں. اصل میں 50-50 تو ہمیں بھی نہیں پسند, کوئی ہم سے 50-50 محبت کرے تو ہم کیسے اپنے اللہ رسول سے 50-50 محبت کریں. ہم کیوں نہ ان کو اپنا پورا دے دیں.
جیسا وہ چاہتے ہیں. ایکچولی ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہاں پہ آئے بھی اس لیے تھے. میں یہاں پہ کوئی روٹی پکانے نہیں آئی تھی یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کریں. مقصد میرا یہ تھا, اور یہ ساری چیزیں تو مل گئی مجھے, لیکن مقصد سے میں ہٹ گئی تھی, جو کہ میں جان گئی ہوں کہ میرا مقصد عمل کرنا ہے, بیسٹ عمل کرنا ہے. یہ بھی ایک آیت ہے 60-72. مطلب I have a lot to share, but still میں یہ کہوں گی کہ اپنا مقصد سمجھے, آپ یہاں کیوں آئے ہیں. اگر میں اللہ کا حکم آرڈرز فلفل کرنے آئی ہوں تو میں وہی کروں گی, اور بیسٹ طرح سے کروں گی, پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں. سیکنڈلی میں حدیث انشاءاللہ. سے اپنا سیشن. سنم سنم جاتے جاتے ایک سسٹر نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا اللہ پرفیکٹ پیشنس یعنی صبر والوں کو انلمیٹڈ ریوارڈ دیتا ہے؟ یس, اللہ صبر والوں کو انلمیٹڈ ریوارڈ دیتے ہیں, لیکن جو صبر اللہ کے حکم کے ساتھ ہو اس کو دیتے ہیں. یس, جو اپنی مرضی سے بغیر اللہ سے ویریفائی کیے صبر کریں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہم غلط پہ بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کبھی کبھی ہم غلط سچویشن پہ صبر کر کے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے یا جہاں پہ ہمیں سٹینڈ لینا تھا, ہم وہاں پہ بے بسی کے اندر صبر کر کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریوارڈ ملے گا. اس کا ریوارڈ نہیں ہے, بلکہ اس سچویشن میں اللہ کے حکم پہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کر کے سٹینڈ لینے سے صبر والے صبر کا ریوارڈ ملتا ہے. اس لیے ہر صبر کا پھل میٹھا نہیں ہے. جی سر, جو اللہ دس کے از حکم آیت پہ نمبر صبر کرتا ہے 3 کی پھل 146. میٹھا ہے. یہ ہمیں بڑی جی کلیئر ڈیفینیشن ملتی ہے سورہ عمران کی 146 میں, جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں نے نبی کے ساتھ, سر ایک سیکنڈ میں پوری شیئر کرتی ہوں, ٹال کیا. اور ایکچولی صبر کن چیزوں پہ کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پہ. اللہ میاں 3 چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں کمزور نہیں پڑنا, ہم نے دبنا نہیں ہے. دس سے صبر اللہ کی راہ میں, اللہ کے حکم میں ہمیں یہ 3 چیزیں کرنی ہے. ہمیں دبنا نہیں ہے, ہمیں ڈٹے رہنا ہے, ہمیں کمزوری نہیں دکھانی ہے. بس جو اللہ اس کا جواب بھی آ گیا ہے. اس کا جواب بھی آ گیا ہے. ماشاء اللہ بگ ڈاؤٹ کلیئر, سبحان اللہ. کیونکہ یہ بہت بڑا, لوگ غلط جگہ پہ صبر کر کے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کا ریوارڈ ملے گا, جبکہ وہ زندگی چینج نہیں ہوتی, اسی لیے کیونکہ ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے صبر کر رہے ہوتے ہیں. جی جی سر میں یہ شیئر کر دیتی ہوں. سورہ عمران 3 کی 146 میں, اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا, بس نہ تو انہوں نے اس مصیبت پر جو انہیں اللہ کی راہ میں جھیلنی پڑی ہمت ہاری, اور نہ کمزوری ظاہر کی, اور نہ ہی دشمن سے دبے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے, آپ صبر کریں اللہ کی راہ میں. باقی سر مجھے بہت مزہ آیا. اس سے یہ سیشن لینے سے پہلے میں بڑی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں میں بات کر بھی پاؤں گی یا نہیں, لیکن الحمدللہ وہ آئس بریک ہوئی. اور پھر ابھی تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ سیشن ختم ہو, بٹ اب تو شام ہوگی اور مغرب کی اذان ابھی ہوئی ہے میرے پاس. تو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے بات کروں گی, اور اسی طرح اپنے سر کو بھی لے کر آؤں گی. ان کا ٹائم لینا بہت مشکل ہے. تو یو آر آلویز دیئر, کسی بھی ٹائم, رات کو میں کال کروں. آپ حدیث پہ ختم کرنے جا رہی تھی, حدیث سنا دیں. جی جو ایک اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے, دس از سو بیوٹیفل, دوسرے
सलामती मिलती है। किसी को एम्बैरेस ना करें अपनी जुबान से, आप किसी को हर्ट नहीं करें, आप बल्कि मोटिवेशन बने, आप सलामती दें। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा सलामत है, सलामती में है। तो अपनी जुबान से और अपने हाथ से सलामती दें, उनको इनकरेज करें, जो कि इंशाल्लाह मैं करूंगी। मोटिवेट करें, मैं इंशाल्लाह मोटिवेट करूंगी, और इंशाल्लाह मेरी तरफ से सब लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे ये फैंस, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग सलामती में हैं। और इंशाल्लाह मैं जब भी बात करूंगी, मैं अल्लाह की बात करूंगी और अपनी फिलॉसफीज नहीं होंगी। मेरे पास से आपको जब भी बात मिलेगी और वो आयत से ही मिलेगी, जो कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट से सीखा है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम। Thank you so much, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. See you all again. Inshallah. See you all again. Allah Hafiz. Don't forget to save it, okay? Okay.